अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह आले इमरान की 100वीं आयत यानी 100 आयत हम पढ़ेंगे। कल हमने 99 तक पढ़ा था। मौजू बुनियादी तौर पर यहूद की बददियानती दीन के एतबार से जो है वो चल रहा था। तो पहले उसमें हलाल व हराम का मौजू आया, फिर तहवील क़िबला के एतबार से जो उन लोगों ने रवैया अख्तियार किया है उस पर तबसरा हुआ, और उसके बाद अब यहूद के इस रवैये पर ओवरऑल अल्लाह रब्बे करीम ने तनकीद की, और अब इसी हवाले से मोमिनों के साथ खिताब शुरू हो रहा है। यानी कल तक 99 आयत तक अल्लाह रब्बे करीम यहूद को समझा रहे थे कि तुम लोग इस तरह की हरकतें मत करो, लोगों को दीन से मत रोको। अब मोमिनों से खिताब हो रहा है कि जब सामने वाला ऐसा कर रहा हो तो मोमिनों का रवैया क्या होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहा क्या है? हरफे निदा, बिल्कुल। अल्लज़ीना इसमें मौसूल, आमनू ईमान लाने वाले, वो जो ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान लाए हो। इन अगर तुतीउ, तुम इताअत करोगे। फरीकन एक गरोह की, फेर काफ से है, पता है आपको। मिनल्लज़ीना उन लोगों की जो ऊतू दिए गए, अतायातू से है, बहुत पढ़ चुके ये लफ्ज। अल किताबा किताब, ए ईमान वालो अगर तुम उन लोगों के किसी एक गरोह की इताअत करोगे। फरीकन के अंदर किसी का मफहूम आ जाता है ना, क्योंकि फरीकन इसमें नकीरा है, तो इसमें नकीरा क्या होता है? कोई भी एक। अगर तुम उन लोगों के किसी एक गरोह की पैरवी करोगे जो किताब दिए गए हैं, या रुद्दूकुम वो तुम्हें फेर देंगे, बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, काफिरीन काफिर बनाकर। ए ईमान वालो अगर तुम अहले किताब के किसी भी गरोह के पीछे लगोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद फिर काफिर बना देंगे। सादा सी बात बता दें, अल्लाह यहूद को तो तनकीद कर दी ना, अब अल्लाह मोमिनों से बात कर रहे हैं कि जितने भी मजहब बना लिए गए, अल्लाह ने तो दीन इस्लाम ही भेजा, उस पर मजहब बना लिए गए, यहूदियत बना, ईसाइयत बना, फिर उनके अंदर फिरके बन गए। तो अल्लाह रब्बे करीम कहते हैं जिसके भी पीछे लगोगे वो तुम्हें गुमराह ही करेगा। अगर तुम ये समझते हो कि ईसाइयों के पीछे लगोगे तो वो बेहतर हैं, या यहूद के आलिमों के पीछे चलोगे तो वो बेहतर हैं, या यहूद का फलां ग्रोह बेहतर है, या फलां ग्रोह बेहतर है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे दीन बदल चुके हैं। अब ये इस्लाम के फॉलोवर नहीं है, ये अपने बनाए हुए अदियान के और मजाहब के फॉलोवर है, यहूदियत के फॉलोवर है, ईसाइयत के फॉलोवर है। तो ये तुम्हें उसी की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो तुम्हें इनमें से किसी के पीछे भी नहीं लगना। यानी एक मुसलमान को हिदायत के हुसूल के लिए दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है कि हम जाकर किसी मसीही आलम से ये पूछें कि जी हम किस तरह अल्लाह को पा सकते हैं, या हम किसी यहूदी आलम से कहें कि हिदायत का रास्ता क्या है, हमें आप कोई बात बता दे। वो नेक है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, लेकिन हिदायत के लिए राबता अपनी किताब से करो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से करो। कोई बात समझना है तो अपने उलमाए हक से जो सच्ची बात कहने वाले हैं आप कांटेक्ट करें। सादा सा असूल है। अब आज हम लोग देखें क्यों गुमराही की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं ना। हम अक्सर ये घरों में बैठकर टेबल टॉक भी यही होती है कि जी बच्चे गुमराह हो गए, आवारा हो गए, बच्चियां ऐसे फिर रही हैं, ये टेबल टॉक है नॉर्मल। क्यों हो रहा है? रीजन मगरिब को फॉलो करना ना, मगरिब को फॉलो करना जो अल्लाह रब्बे करीम यहाँ बता रहे हैं, एक जुनून है ना मगरिब को फॉलो करना। अच्छा बुरा, फायदा मंद, नुकसानदेह कोई कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ ये कि जो मगरिब में हो रहा है वो हमने करना। ऐसे ही है, मगरिब में रहने वाले कौन है? यहूदी है या ईसाई है, ठीक है। अब वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे बच्चे अंधाधुंध उनको फॉलो कर रहे हैं।
تو اس کو فالو کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کو آ کر باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین چھوڑ دیں؟ کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود دین تو چھٹ گیا. دین نہ زندگیوں میں رہا، نہ عبادت میں رہا، نہ گھروں میں رہا، نہ ذہنوں میں رہا. یہی ہے گمراہی. اگر کسی دینی طبقے کو فالو کریں گے وہ تو گمراہ کرے گا ہی کرے گا نا. دینی طبقے کے علاوہ بھی اگر ان کی زندگیوں کو فالو کریں گے تب بھی گمراہ ہوں گے. دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین میں کسی کو فالو کرنا، دوسرا ہوتا ہے دنیا میں کسی کو فالو کرنا. ہمیں دین اور دنیا دونوں میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو فالو کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہدایت ہے. صرف دین کی فیلڈ میں نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز ان کی طرح پڑھنی ہے اور شادیاں کسی اور کی طرح کرنی ہے، روزے ان کی طرح رکھنے ہیں اور موت پر کسی اور کو دیکھنا ہے، ان کے رسم و رواج کو دیکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ ہدایت ہے. لیڈرشپ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. آپ کو یاد ہے یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا آل عمران میں تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ سیدن، سردار ہوگا، ہے نا. تب بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں لیڈرشپ کی کمی تھی، رہنما موجود نہیں تھے. تو یہی اللہ بتا دیں کہ وہ لیڈرشپ کی صلاحیت لے کر آئے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیڈر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیڈرشپ کی سب صلاحیتیں موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں لیڈ کیا ہے. اگر کوئی باپ ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ کیسے بیٹیوں کو پرورش کیا، اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں. اگر کوئی بیٹوں کا باپ ہے تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کیسے، آپ کے بیٹے تو مر گئے تھے، پھر کیسے دیکھے. حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید ان کے بیٹے اور علی رضی اللہ عنہ، ان کو خاص آپ نے اپنے سایہ عاطفت میں پالا. اس کے علاوہ اس کے بعد مدینہ آ کر اصحاب صفہ، ٹھیک ہے، اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہی ٹرینڈ ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی رہے. لیکن خاص طور پر اس میں 3 نام آتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور زید کے بیٹے اسامہ بن زید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیٹوں کی پرورش کی. پھر اگر ایک بیوی ہے تو مکہ کی زندگی دیکھیں، اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں مدینہ کی زندگی دیکھیں. آپ کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ کیسے شوہر تھے. اگر کوئی سیاست دان ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی نا مدینہ میں آ کر کے، نہیں کی. تو ایک سیاست دان کی کیا فرائض ہیں، کیسے چلنا چاہیے، کس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، اس میں آ جائے گا. اگر کوئی جرنیل ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، 10 سال میں 22 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کی اور ان کا سامنا کیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے سارے معاملوں کو سمیٹا. اگر مختلف گروہوں کا ہمیں سامنا ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں جی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے سیاست کے حوالے سے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، اور اکنامکس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے جی کہ مختلف علاقے کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے. بلوچستان کے حالات ہو رہے ہیں، سندھ کے ہو رہے ہیں، پنجاب کے ہو رہے ہیں، سرحد کے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے یونٹی نہیں آتی، اتحاد نہیں آتا، اس وجہ سے حالات بہتر نہیں ہو رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے. ہر قبیلہ الگ تھا، ہر قبیلے کا ایکسنٹ الگ تھا، ہر قبیلے کا رہن سہن رسم و رواج الگ تھے. اللہ یعنی خدا بھی الگ تھا. بت پوجتے تھے نا، خدا بھی الگ تھا، الہ بھی اپنے اپنے تھے. کیسے آپ نے متحد کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ بھی موجود ہے. عبادت کو بھی دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے نا، دنیا کو بھی دیکھنا ہے. پھر دوستیاں کیسے نبھائیں. دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون تھے؟ ابو بکر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، علی بھی تھے. پھر اس کے بعد مدینہ آئے تو جو دونوں ساتھ تھے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان کے ساتھ بڑا پیار تھا آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیاں کیسے نبھائیں، کس طرح چیزوں کو لیول کیا. پھر دشمنیاں کیسے نبھائیں. دشمن تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بہت دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ بہت تھے. تو پھر دشمنیاں کیسے نبھائیں، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک معاملے کے لیے
ہدایت موجود ہے، مکمل نمونہ ہدایت۔ لہٰذا اگر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ عبادت کیسے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، تو یہ بھی کہ باتھ روم کیسے جائیں، کھانا کیسے کھائیں، یہ بھی آپ سے سیکھنا ہے۔ تو سلمان فارسی کو ایک دفعہ کسی نے مذاقن کہا، کسی عیسائی نے روم کی فتوحات کے عرصے میں، کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہے کہ تم لوگ باتھ روم کیسے جاؤ، یعنی پیشاب کیسے کرو، رفع حاجت کیسے کرو۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھیں اور رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں تو رفع حاجت کے لیے بیٹھیں تو ہم اپنے آپ کو سطر کھولنے سے پہلے، بے لباس کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں کہ بسم اللہ ہی کہیں اور دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب ہم رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو پاک کریں پانی سے، اور پانی میسر نہ ہے تو 3 یا 5 مٹی کے ڈھیلوں سے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ہاتھ مٹی سے رگڑ کر دھوئیں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں، اس بات پہ شرم نہیں محسوس کی، اس نے تو مذاق اڑانے کے لیے کہا نا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پورا طریقہ بتا دیا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری ہدایات دی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کیسے رکھیں۔ کیا یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں دنیا کے کاموں میں؟ باتھ روم جانا ہے نا۔ جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ پوٹی ٹرین کرو اس کو، پوٹی ٹرین کرو اس کو۔ تو وہ تو ٹریننگ کا حصہ ہے زندگی کی۔ لہٰذا اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو یہ چیز ٹیچ کریں گے۔ یہ جو ہیں ونڈوز والے دنیا کے امیر ترین آدمی جو ہیں، جی بل گیٹس، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر تحریک اس وقت چلائی ہوئی ہے، اور وہ بندہ کافی کام کر رہا ہے کہ جو ہمارے جیسے پسماندہ ممالک ہیں تو یہاں کے رورل ایریاز میں سہولیات نہیں ہے نا لیٹرین وغیرہ کی، تو ان کو واش روم لیٹرینز پرووائڈ کرنے کے لیے، تو وہ پتہ نہیں کتنے ارب خرب وہ لیٹرینز بنانے کے لیے جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور کافی عرصے سے ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ملکوں میں کام ہوا ہے، کچھ میں ہونا ہے۔ تو دیکھیں کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کے بھی پیچھے لگو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ان کے پیچھے پڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، وہ ہمیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ کفر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کفر کی 3 صورتیں ہیں، یا تو سرے سے ماننا ہی مت کہ اللہ ہے، یا پھر اللہ کو ماننا مگر نبوت کو، کتاب کو نہ ماننا، اور اس کے بعد تیسری شکل آ جاتی ہے کہ اللہ رب کریم کی کتاب کو تو ماننا مگر اللہ رب کریم کی کتاب کو قابل عمل نہ ماننا۔ جیسے ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جی 1400 سال پرانے قوانین ہیں، اب لاگو نہیں ہو سکتے، اور چوتھی صورت یہ آ جاتی ہے کہ ماننا، یہ بھی ماننا کہ قابل عمل ہے مگر عمل نہ کرنا، اسے عملی کفر کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو آج ہمارے بچے بالکل دین پر نہیں چلتے، بالکل نہیں چلتے، ایک ذرا برابر نہیں چلتے۔ کیا ہے یہ؟ عملی کفر ہے نا۔ تو دین میں ان کو فالو کریں یا دنیا میں فالو کریں، لیڈ وہ ہمیں کفر کی طرف ہی کریں گے۔ تو ہمیں اپنی محبتیں ہی اپنے لوگوں کے ساتھ بنانی ہیں، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے۔ جب ان کو فالو کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے تو تبھی جنت کے راستے پر چلیں گے۔ تو اللہ رب کریم نے یہ وضاحت کی، پہلے اللہ نے رویہ بیان کیا بنی اسرائیل کا، اس پر تبصرہ بھی کیا، بنی اسرائیل کو نصیحت بھی کی، اور پھر اب مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے لگو گے، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ عیسائی ہوں، وہ تمہیں صرف گمراہ کریں گے، تمہیں کافر بنائیں گے۔ کیسے کافر بنائیں گے؟ ایسے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ آج کسی ایسے بندے کو جو سود کھا رہا ہے، یا وہ بچی ہے، کوئی خاتون ہے، اور بالکل وہ جو ہے غیر مسلم انداز میں زندگی گزار رہی ہے، آپ اس کو کہیں کہ تم دین سے باہر ہو گئی تو مردے مارنے پہ نہیں تل جائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں مانتے کہ ہم کو کسی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً تو یہ ارتکاب کفر ہی ہے۔ اس طرح دین سے باہر کیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم لٹ گئے اور لوٹ لیا اگلوں نے۔ تو ہمیں اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے پیچھے نہیں لگنا، اپنوں کے پیچھے جاؤ، اپنوں پہ بھروسہ کرو، اور اپنے کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جماعت۔
وَكَيْفَ کیسے تکفرون تم کفر کرو گے وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتیں وفیکم اور تمہارے درمیان موجود ہے رسولہ اس کا رسول. اور کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کا ارتکاب کرو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ قرآن کو پڑھ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر بھی کفر کرو گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حیرت کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ حیرت ظاہر کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو نہیں سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اتنا پڑھا لکھا ہو کر تم ایسی بات کر رہے ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی جادو ٹونے کی بات کر رہے ہو تو ہم ایسا کہتے ہیں نا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, تم سے تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی, تم ایسا کر سکتے ہو. کر تو دیا ہے اس نے. ہم اظہار حیرت کے لیے کہتے ہیں, اظہار تعجب کے طور پر کہتے ہیں. اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہدایت کا ذریعہ ہیں. دیکھیں یہاں اللہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ تم کفر کر کیسے سکتے ہو, کیونکہ تمہارے پاس تو ہدایت کے مکمل ذرائع ہیں اور وہ ذریعے دو ہوتے ہیں, ایک اللہ کی آیات یعنی کتاب اور دوسرا نبی کی سنت. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس اللہ کی آیتیں بھی موجود ہیں اور تمہارے مابین رسول بھی موجود ہے, پھر تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ ب ہم تو کہیں کہ ہمارے درمیان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو اگر ہم نے کفر کا ارتکاب کر لیا تو پھر ہمیں تو چھوٹ ملنی چاہیے. کہہ سکتے کیوں؟ کتاب موجود ہے اور سنت یا حدیث جو بھی کہیں. سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. حدیث کہتے ہیں قول کے لیے, حادثہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز واقع ہونا. تو حدیث چونکہ ہر بات نہیں ہوتی ہے جو منہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں, تو ہر لفظ نیا ہوتا ہے نا, اس لیے گفتگو کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اسلام میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو خاص طور پر حدیث کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. اور سنت کہتے ہیں طریقے کو, راستے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنت کہا جانے لگا. تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, حدیث اور سنت ایک ہی علم کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے پوری ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے, آپ ہنستے کیسے تھے, انتہا یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت کیسے گزارتے تھے. یہ بھی موجود ہے نا حدیث, جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن یہ علم کا بڑا حصہ ہے, کیونکہ صحابہ اپنے مسائل کے لیے آ کر امہات المومنین سے پوچھا کرتے تھے. گھروں میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ جا کر کسی ہندو پنڈت سے پوچھیں گے یا جو ہے کفار مکہ سے پوچھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زندگی میں تو آپ سے براہ راست پوچھ لیتے تھے, تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئیں. مگر آپ کو پتہ ہے گھریلو زندگی میں بعض اوقات عجیب چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہے. انسان جو ہوا تو اس میں پھر سمجھتی نہ آتی تھی, تو پھر آ کر امہات المومنین سے پوچھتے تھے. تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت سے ایسی احادیث آئی ہیں جو خاص گھریلو زندگی کے متعلق تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت کیسے گزارتے تھے یہ تک ہم جانتے ہیں. کسی کی بھی زندگی کا سب سے پوشیدہ اور پرسنل گوشہ ہوتا ہے نا, مگر ہم یہ تک جانتے ہیں. ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری تفصیل موجود ہے, پوری تفصیل, آپ کی تنہائی کے لمحات کی بھی اور آپ کی محفل کے لمحات کی بھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے سارا نقشہ محفوظ کر دیا, اور یہ ایک ایسا علم ہے جو کسی اور امت کے پاس نہیں ہے. سنت حدیث یہ ایک ایسا علم ہے جو اور کسی امت کے پاس نہیں. آپ کو پتا ہے علماء حدیث نے کتنی محنت کی ہے. میں مفسرین قرآن کی نسبت علماء حدیث سے زیادہ محبت کرتی ہوں. سیریس وجہ ہے, جتنی محنت علماء حدیث نے کی ہے نا مفسرین قرآن کو نہیں کرنی پڑی. قرآن کی صحیح تشریح بھی احادیث کی بنا پر ہوئی, اور ان حدیثوں کو علماء حدیث نے, ائمہ حدیث نے محفوظ کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ علماء محدثین نے کیا کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ حدیث 200-250 سال بعد لکھی گئی. جیسے اگلے دن بھی بہن پوچھ رہی تھی کہ کسی نے مجھے کہا کہ فقہ پہلے کمپائل ہوا, احادیث بعد میں لکھی گئی. غلط فہمی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث کی تدوین کا کام شروع ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھا کرتے تھے.
لہٰذا عبداللہ بن عمر بن العاص کا مشہور صحیفہ ہے، صحیفہ صادقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اقوال لکھ لیا کرتا ہوں بیٹھ کر، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، عبداللہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو میں لکھوں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا عبداللہ لکھو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص کو جب اجازت ملی تو پھر بہت سو نے لکھا، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، علی رضی اللہ عنہ، کئی لوگوں کے پاس ذاتی مجموعے تھے، اور پھر ابو ہریرہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور آپ کی حدیث کا بہت شوق دیا اللہ نے، بہت شوق دیا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتیں یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کرو، دعا بھی دی انہیں، مگر ساتھ نصیحت کی کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کرو، یعنی رائٹ اٹ ڈاؤن۔ تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس کئی رجسٹر دیکھے، اس طرح کے رجسٹر نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لمبی وہ شیٹس وغیرہ ہوتی تھی تو پھر ان کو رول کر لیا جاتا تھا، اسکرول جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کے پاس یعنی لکھی ہوئی حدیثوں کا بڑا ذخیرہ دیکھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھ لیا کرتے تھے، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہت بڑا ماخذ تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہنچائی، پھر ابن عباس نے، اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خیر، تو آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں حدیثوں کو گھڑنے کا مسئلہ پیدا ہوا، جھوٹی احادیث گھڑنے کا مسئلہ پیدا ہوا، تو علماء کے سامنے ایک چیلنج آ گیا کہ صحیح حدیثیں الگ کی جائیں، غلط حدیثیں الگ کی جائیں، اور یہ مسئلہ دور کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، یہ مسئلہ صحابہ ہی کے زمانے میں پیدا ہونے لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس فتنے نے سر اٹھایا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتنہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر صحابہ نے اسی دور میں کیا کام کیا محدثین نے، میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کام صرف محبت کرا سکتی ہے، ایک شدید قسم کا پیشن کرا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حدیث کو روایت کرنے والے جو مشہور راوی ہیں، جو حدیثیں سنانے والے ہیں، ان میں سے ایک ایک بندے کے حالات زندگی لکھے پوری تحقیق کے ساتھ کہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کہاں پیدا ہوا، کتنی عمر تک وہیں رہا، سفر کیے تو کہاں کہاں کے کیے، اور جہاں سفر کیا وہاں پر کس کس سے ملاقات کی، کتنا عرصہ رہا، استاد کون تھے اس کے، شاگرد کون تھے اس کے، سب تحقیق کیا۔ تو یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو تحقیق نہیں ہوئی ہے نا۔ اگر ایک بندہ کوفہ چلا گیا تو انہوں نے کیا فون کر کے کوفہ سے پتا کر لیا، مدینہ میں بیٹھ کر کے کوفہ میں کس کس سے ملا تھا، سفر کر کے گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ 2.5 لاکھ افراد کے حالات زندگی تحقیق کیے انہوں نے، صحابہ اور تابعین کے عہد میں 2.5 لاکھ۔ اس زمانے میں یہ کتنا بڑا کام تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کام فزیکلی ہوتا تھا، یہ آج والے ذرائع نہیں تھے کہ نیٹ کھولو اور 2.5 لاکھ کیا 2.5 کروڑ افراد کے حالات زندگی ڈھونڈ لو، یہ سلسلہ تو نہیں تھا نا۔